बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। बाब चहारुम बर वज़न इफ़इलालुन बिदा के ई बाब नीज़ लाजिम است। चौथा बाब इफ़इलालुन के वज़न पर जान लो कि ये बाब भी लाजिम है। जैसे अल-इहमिरारु सुर्ख होना, गर्दान इहमर्र यहमर्रु इहमिरारन फ़हुव मुहमर्रुन अल-अम्रु मिन्हु इहमर्र इहमर्रि इहमरिर वन्नह्यु अन्हु ला तहमर्र ला तहमर्रि ला तहमरिर। अल-इख़्ज़िरारु सब्ज़ होना, अल-इस्फ़िरारु ज़र्द होना, अल-इग़्बिरारु गर्द आलूद होना, अल-इब्लिक़ाक़ु घोड़े का चितकबरा होना। ये चौथा बाब इफ़इलाल और इसके बाद आने वाला बाब इफ़इयाल, इन दोनों बाब का अमर वो तीन तरह से इस्तेमाल होता है, इदगाम के साथ, बग़ैर इदगाम के। फिर इदगाम अगर करेंगे तो इदगाम करने के बाद दो तरह की हरकत पढ़ते हैं, कभी कसरा और कभी फ़तहा। इन दोनों की वजह आप आइंदा इंशाअल्लाह इल्म सिग़ा या फिर पंचगंज में पढ़ लेंगे। तो अमर और नहीं इस बाब का और इसके बाद आने वाले बाब का, दोनों बाब का अमर और नहीं ये तीन तरीक़ों से इस्तेमाल होता है, इसलिए अमर और नहीं दोनों तीन तीन लिखे गए। नीचे दिए गए मसादिर हैं वो आपके प्रैक्टिस के लिए और मश्क के लिए दिए जाते हैं, आप उस पर गर्दान लेंगे। एक से मैं गर्दान करके बताता हूँ। अल-इग़्बिरारु इग़बर्र यग़बर्रु इग़बिरारन फ़हुव मुग़बर्रुन अल-अम्रु मिन्हु इग़बर्र इग़बर्रि इग़बरिर वन्नह्यु अन्हु ला तग़बर्र ला तग़बर्रि ला तग़बरिर। अल-इब्लिक़ाक़ु इब्लक़्क़ा यब्लक़्क़ु इब्लिक़ाक़न फ़हुव मुब्लक़्क़ुन अल-अम्रु मिन्हु इब्लक़्क़ा इब्लक़्क़ि इब्लक़िक़ वन्नह्यु अन्हु ला तब्लक़्क़ा ला तब्लक़्क़ि ला तब्लक़िक़। पाँचवा बाब बाब पंजुम बर वज़न इफ़इलालुन चूँ अल-इद्हिमामु सख्त स्याह शुदन। पाँचवा बाब इफ़इयालुन के वज़न पर, जैसे अल-इद्हिमामु सख्त स्याह होना, बहुत ज़्यादा काला होना, गर्दान इदहाम यदहामु इदहीमामन फ़हुव मुदहामुन अल-अम्रु मिन्हु इदहाम इदहामी इदहामिम वन्नह्यु अन्हु ला तदहाम ला तदहामी ला तदहामिम। अल-इस्मिरारु गंदुमी रंग का होना, अल-इक्मितातु घोड़े का चितकबरा होना, अल-इश्हिबाबु घोड़े का सफ़ेद होना, अल-इस्हिरारु घास का खुश्क होना, अल-इस्हिरारु सीन से, पहला साद से ये दूसरा सीन से, हमराज होना। बेदा कि ये बाब लाजिम है, जान लो कि ये बाब लाजिम है। दूसरे किसी मस्दर से देख लेते हैं। अल-इस्हिरारु इसहारा यसहारु इसहिरारन फ़हुव मुसहारुन अल-अम्रु मिन्हु इसहारा इसहारी इसहारिर वन्नह्यु अन्हु ला तसहारा ला तसहारी ला तसहारिर। इसी तरीक़े से इसमारा यसमारु इसमीरारन फ़हुव मुस्मारुन अल-अम्रु मिन्हु इसमारा इसमारी इसमारिर वन्नह्यु अन्हु ला तस्मारा ला तस्मारी ला तस्मरिर ला तस्मारिर। इस तरह आप दूसरे जो मसादिर हैं उससे गर्दान करके मश्क कर लेंगे। बाब शशुम बर वज़न इफ़इलालुन इफ़इयालुन बाब शशुम बर वज़न इफ़इयालुन। छठा बाब इफ़इयालुन के वज़न पर, जैसे अल-इख़्शीशानु, नून के नीचे अगर कसरा दिया गया तो ये गलत है। अल-इख़्शीशानु सख्त खुरदुरा होना, बहुत ज़्यादा खुरदुरा होना, गर्दान इख़्शौशना यख़्शौशिनु इख़्शीशानन फ़हुव मुख़्शौशिनुन अल-अम्रु मिन्हु इख़्शौशिन वन्नह्यु अन्हु ला तख़्शौशिन। अल-इख़्लिराक़ु कपड़े का फटा हुआ होना, अल-इख़्लिलाक़ु कपड़े का पुराना होना, अल-इम्लिलाहु पानी का खारा होना, अल-इहदीदाबु कुबरा होना, कुबरा पीठ वाला होना, कुबरा पुश्त वाला होना। बिदा की ये बाब हम लाजिम است वदर कुरान शरीफ नयामदा است। जान लो कि ये बाब भी लाजिम है और कुरान शरीफ में नहीं आया है, यानी इस बाब का इस्तेमाल कुरान शरीफ में नहीं हुआ है। दूसरे किसी बाब से देख लेते हैं। इख़रौरक़ यख़रौरिक़ु इख़रिराक़ुन इख़रिराक़न फ़हुव मुख़रौरिक़ुन अल-अम्रु मिन्हु इख़रौरिक़ वन्नह्यु अन्हु ला तख़रौरिक़। इमलौलह यमलौलिहु इमलीलाहन फ़हुव मुमलौलिहुन अल-अम्रु मिन्हु इमलौलिह वन्नह्यु अन्हु ला तमलौलिह। इसी तरीक़े से जो दूसरे मसादिर हैं आप उससे गर्दान लेंगे। यहाँ हमें ये बात जान लेना नहायत ज़रूरी है कि हुरूफ़ असली
اور مادے کے جو حروف ہیں اس کی شناخت کیسے کریں گے، وہ کیسے نکالیں گے. چونکہ یہ ثلاثی مزید کی بحث ہے، حروف اصلی کے علاوہ کچھ حروف زائد بھی ہیں، دونوں ملے ہوئے ہیں، تو حروف اصلی اور حروف زائد کی شناخت کیسے ہوگی. اس کے جاننے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہر باب کے شروع میں جو وزن لکھا ہوا ہے، جیسے پہلا باب افتعال کے وزن پر، دوسرا باب استفعال کے وزن پر، تو جو بھی لفظ ہوگا جس باب کا ہوگا پہلے ہمیں اس کے اصل وزن پر لے جانا ہوگا، اور پھر اصل وزن میں دیکھیں گے کہ فا، عین اور لام کہاں پہ ہے، کہاں پہ فا ہے، کہاں پہ عین اور کہاں پہ لام. پھر ان تینوں کے مقابلے میں جو حروف آئیں گے ان کو ہم حروف اصلی اور مادے کا حروف کہیں گے. مثال کے طور پر یجتنبو ایک لفظ ہے، باب افتعال مضارع کا صیغہ ہے. یہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کون حروف اصلی ہے، تو ہم اس کو لے جائیں گے اس کے اصل وزن یفتعلو پر. یفتعلو میں دیکھیں پہلے نمبر پہ یا ہے، دوسرے نمبر پہ فا ہے، تو یا تو علامت مضارع ہے، اس کے بعد جو فا ہے وہ حروف اصلی میں سے ہے، لہٰذا یجتنبو کے اندر دوسرے نمبر پر جیم ہے، تو گویا یہ حروف اصلی میں سے ہوں گے. اسی طریقے سے وہاں پر جا کر کے دیکھیں یفتعلو میں تو دوسرے نمبر پر فا، تیسرے پر تا اور چوتھے پر جا کر کے عین ہے، تو یہاں پر جو چوتھا حرف ہوگا نون وہ حروف اصلی میں سے کہلائے گا. اسی طریقے سے وہاں پر اخیر میں لام ہے تو یہاں پر اخیر میں با ہے. تو اس طرح کر کے جس باب کا نکالنا ہو ہمیں اس باب کے اصل وزن پر جانے کے بعد فا، عین اور لام یہ تینوں کتنے نمبر پہ ہیں، اس نمبر کے جو حروف ہوں گے فا، عین اور لام کے مقابلے میں جو حروف ہوں گے وہ حروف اصلی ہوں گے. جیسے مثال کے طور پر ایک مصدر دیا ہوا نیچے الاقتباس، اس میں فاعل کا صیغہ لے لیتے ہیں ہم مقتبس. اس کے حروف اصلی کیسے نکالیں گے، تو اس کو لے جائیں گے اس کے اصل وزن مفتعل کے وزن پر. اب دیکھیں گے کہ فا، عین اور لام کتنے نمبر پر ہے. چنانچہ مفتعل کے اندر پہلا نمبر پر میم جو اس میں فاعل کی علامت ہے وہ ہے، دوسرے نمبر پر فا ہے، چنانچہ مقتبس کے اندر میم یا علامت اس میں فاعل کہلائے گا. اس کے بعد جو دوسرا حرف قاف وہ حرف اصلی میں سے کہلائے گا. اسی طریقے سے مفتعل کے اندر تیسرے نمبر پر تا اور چوتھے نمبر پر عین، لہٰذا یہاں پر مقتبس کے اندر چوتھے نمبر پر با ہے، تو گویا با بھی حروف اصلی میں سے ہوں گے. وہاں پر اخیر میں لام ہے، یہاں پر اخیر میں سین ہے، تو گویا اس طرح قاف، با، سین یہ تینوں نکل گئے. یہ تینوں حروف اصلی کہلائیں گے، مادے کے حروف کہلائیں گے، اور بقیہ جو بچ جائیں گے وہ سب کے سب حروف زائد کہلائیں گے. حروف زائد کبھی شروع میں زائد ہوتا ہے، کبھی بیچ میں، مختلف جگہوں پر، مختلف ابواب کے اندر مختلف جگہوں پر زائد ہے. تو اس طرح سے ہم باب کی شناخت کر لیں گے. ایک اور باب سے دیکھ لیتے ہیں، جیسے انقلاب، یہ باب انفعال سے ہے. انقلاب ہی کا مثال کے طور پہ لے لیجیے، اس کے حروف اصلی نکالنا ہم کو، تو اب اس کو لے جائیں گے انفعال کے وزن پر. دیکھیں اس کے اندر الف اور نون یہ دونوں زائد ہے، تیسرے نمبر پر فا ہے، لہٰذا اس میں تیسرے نمبر پر قاف ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پر عین ہے، یہاں پر چوتھے نمبر پر لام ہے، پھر اخیر میں وہاں پر لام ہے، یہاں پر اخیر میں با ہے. تو گویا اس طرح فا، عین اور لام کے مقابلے میں قاف، لام، با، قلب یہ حروف اصلی نکل جائیں گے. اسی طریقے سے مستنصر ہے، مثال کے طور پر ہمیں اس کے حروف اصلی نکالنے ہیں، تو اس کو لے جائیں گے اس کے اصل وزن مستفعل کے وزن پر. چنانچہ مستفعل میں فا، عین اور لام کے مقابلے میں جو حروف اس میں ہیں نون، صاد، را، وہ تینوں حروف اصلی کہلائیں گے. تو اس طرح جس باب کا نکالنا ہو اس کے اصل وزن پر لے جانے کے بعد فا، عین اور لام کے مقابلے میں جو حروف کہلائیں گے وہی حروف اصلی اور مادے کے حروف کہلائیں گے. لغت میں کسی لفظ کا معنی ڈھونڈنے کے لیے یہ حروف اصلی اور مادہ کا جاننا نہایت ضروری ہے. اگر مادہ نکالنے کا طریقہ، حروف اصلی معلوم کرنے کا طریقہ آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ لغت کے اندر ان ابواب کے جو مصادر ہوں گے یا جو الفاظ ہوں گے وہ آپ لغت میں بالکل نہیں ڈھونڈ پائیں گے. تو لغت دیکھنے کے لیے مادے کا پہچاننا، حروف اصلی کا نکالنا، اس کی شناخت یہ نہایت ضروری ہے. اس لیے اس طرح کر کے آپ مشق کر لیں گے مختلف ابواب سے، مختلف الفاظ سے اس کی جو حروف اصلی نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ آپ اپنا کر کے دیکھ لیں گے. ثلاثی مزید کے ابواب اور صیغہ وغیرہ کی شناخت کے لیے مشق کے طور پر چند الفاظ یہاں پر نقل کیے جاتے ہیں. آپ انہیں اپنی کاپی میں نقل کر لیں گے اور نقل کرنے کے بعد اس کو لکھیں گے. کیسے لکھیں گے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اخیر میں بتاتے ہیں. پہلے وہ الفاظ نقل کر دیتا ہوں میں، دھیان سے سنیں اور اسے اپنی کاپی میں نقل کر لیں. مختلف، انتشار،
التمسو آخر میں الف بھی لکھیں گے. معتمد اعتدال. لا تجتمعوا مستتر. اجتہدنا ترتبطنا. منحرف منفردة. ينفصلنا لا تنعكس. انکشفنا ينهدم. منقلبون مستبشرة. استبعدا آخر میں الف. یستغرقنا مستخلف. استغفر. استمتعنا لا تستخبرنا. یہ چند الفاظ ہیں، اسے آپ اپنی کاپی میں نقل کر لیں گے اور انہیں اس طرح لکھیں گے کہ پہلے الفاظ، اس کے بعد دوسرے خانے میں اگر ان الفاظ کے معنی معلوم ہو تو ان الفاظ کے معنی اس میں نقل کر لیں گے. تیسرے نمبر پر آپ صیغہ لکھیں گے. چوتھے نمبر پر فعل لکھیں گے. فعل لکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر ماضی ہے تو ماضی لکھیں گے، مضارع ہے تو مضارع لکھیں گے، امر ہے تو امر لکھیں گے، اس میں فاعل ہے تو اس میں فاعل لکھیں گے. یعنی اوپر یہ عنوان رہے گا اور نیچے آپ ایسے لکھیں گے. اوپر نمبر 1 الفاظ، نمبر 2 معانی، نمبر 3 صیغے افعال، اس کے بعد ماضی، مضارع، اسم فاعل، مصدر اور باب. چنانچہ پہلے آپ لفظ لکھیں گے، اس کے بعد اس کا معنی، پھر اس کا صیغہ، پھر اس کے بعد فعل، ماضی، مضارع، اسم فاعل، مصدر اور باب. مثال کے طور پر میں ایک لفظ کی تحقیق کر کے بتاتا ہوں. جیسے ایک لفظ ہے التمسو. التمسو سب سے پہلے یہ لفظ نقل کریں گے، اس کے بعد اس کا معنی لکھیں گے، تم سب مرد تلاش کرو. اس کے بعد اس کا صیغہ لکھیں گے، یہ کون سا صیغہ ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر. اس کے بعد فعل کے خانے میں امر ڈالیں گے. اس کے بعد اب التمسو کی جو ماضی ہے اس کا پہلا صیغہ کیا ہوگا، التمسا، تو ماضی کے خانے میں التمس لکھیں گے. مضارع کے خانے میں یلتمس لکھیں گے. اسم فاعل کے خانے میں ملتمس لکھیں گے. مصدر کے خانے میں التماس لکھیں گے. اور باب کے خانے میں باب افتعال لکھیں گے. اور اخیر میں ایک خانہ اور بنائیں گے اور اس میں حروف اصلی اس کے نقل کریں گے. مثلا التمسو کا جو مادہ اور اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ لام میم سین لمسن، تو یہ لام میم سین یہ اخیر میں نقل کر دیں گے. تو اس طرح کاپی کے اوپر آپ عنوان خانہ بنا کر عنوان ڈالیں گے اور ہر عنوان کے تحت اس کے اندر جو مناسب ہوگا وہ آپ نقل کر دیں گے. مثال کے طور پر میں نے ایک لکھ کر کے بتا دیا ہے، یہ ایک بول کر کے بتا دیا ہے. آپ اسی نہج پر پورے کو اپنی کاپی میں نقل کر لیں گے اور پابندی سے لکھیں گے. انشاءاللہ اگر ممکن ہوا تو اگلی ویڈیو میں اس کا جو صحیح جواب ہے وہ بھی نقل کر دوں گا تاکہ آپ وہاں سے ملا کر کے اپنی کاپی خود سے چیک کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.